के आला हजरत हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नाराए तकबीर। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो मगर उदास रहता है, जिसमें तो हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। सामईन अहले सुन्नत, गौसो ख्वाजा व रजा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफी देर हो गई, आप हज़रात मुसलसल तशरीफ फरमाए तकरीबन 9 बजे से और 7 घंटे से आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं। इतनी देर मुस्तकिल बैठना, लगातार बैठना, जी सबके बस की बात नहीं। आप यहां तशरीफ फरमा है, जो हिम्मत आपको मिली है किसी दुनियादार की तरफ से नहीं, मदीने के ताजदार की तरफ से मिली। और ये मोहब्बत मुस्तफा की बरकत है, सरकार की बरकत है, प्यारे नबी से मोहब्बत की बरकत है कि क्या नाम है गांव का, छोटी बिसहर, जिला बांका, बिहार के नौजवानों ने जश्न ईद मिलादुन नबी या ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इनके खुलूस की वजह से, मोहब्बत की वजह से ये जलसा बिला मुबालगा मेरी अकीदत कहती है कि मकबूल मंजूर हो गया। जैसा कि आपने सुना, शायर मुल्क हिंदुस्तान बल्कि शायर एशिया व यूरोप, आशिक आला हजरत व ताजु शरिया हजरत असद इकबाल कलकत्तवी ने भी बताया, हजरत कारी साबिर रजा तहसीनी ने भी बताया, तूतिया चमने रजा शहनवाज भाई ने बताया कि मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हुदा अलैहि रहमतो व रिजवान का इंतकाल 6 दिन पहले हुआ, मुझे आना नहीं था। शहबाज भाई जो इस कमेटी के अहम रुकन हैं, उनसे मेरी भी बात हुई, जनाब कारी साबिर रजा की भी बात हुई। मैं मुसलसल माजरत पेश करता रहा, लेकिन इनका जलसा मेरे जिम्मे गुज़श्ता साल का ही उधार था। मेरी तबीयत खराब हो गई गुज़श्ता साल, जलसे में मैं तबीयत अलील होने की वजह से नहीं आ सका, और इस साल ये 6ठा दिन है कि वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। तो न आने की हिम्मत थी, न सफर की हिम्मत थी, न वालदा की इजाजत थी, न भाई साहब की इजाजत थी, न अहले खाना की इजाजत थी। लेकिन ये समझाकर मैं आया हूं घर वालों को कि जो वादा मैंने किया था उसका ईफा तो होगा ही, साथ ही साथ हजारों सामईन होंगे, हजारों की तादाद में सामईन और सामियात जलसे में मौजूद होंगे। वहां जो तकरीर होगी वो वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए होगी, और वालिद साहब के लिए जब दुआए मगफिरत करूंगा तो हजारों लोग आमीन कहेंगे, तो अब्बा के मकाम और मर्तबे में इजाफा होगा। जब ये बात रखी वहां तो वालदा ने इजाजत दी और भाई साहब ने इजाजत दी, और न सफर की हिम्मत थी, न बोलने की ताकत और सलाहियत है आज, लेकिन मैं हाजिर हूं। थोड़ी देर मौत के सिलसिले में ही गुफ्तगू होगी, और किसी उन्वान पे खिताब करने की मेरे अंदर आज हिम्मत, सकत, इस्तिताअत, ताकत, कुव्वत, जुर्रत नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं मौत के उन्वान पे थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं। खुद को तैयार कर लें, लंबी नशिस्त हो गई आपकी, 7 घंटे से आप बैठे हुए, और बैठना है महज आपको आधा घंटा, और आधे घंटे के बाद आज़ान फज्र का वक्त करीब हो जाएगा, बहुत करीब। अब इतनी देर से आप बैठे हैं, जाहिर है आपको जरूरियात से फरागत के लिए भी टाइम देना है। आज़ान फज्र हो तो नमाज की तैयारी का भी वक्त आपको देना है। लिहाजा जलसा 1000% कामयाब है, कहीं से कोई कमी नहीं है।
نہ مائک میں، نہ لائٹ میں، نہ خطیب میں، نہ نقیب میں، نہ ادیب میں، نہ شورا میں، نہ خطبہ میں، نہ نقبہ میں، کسی میں کہیں سے کوئی کمی نہیں، نہ اہتمام میں، نہ انتظام میں، نہ انشرام میں، نہ سامعین میں، نہ علماء میں، کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے، سب بہت خوب ہیں۔ اور یہ جلسہ آج اتنا کامیاب ہوا کہ یہ جلسہ آپ کا کامیابی کے حوالے سے یادگار جلسہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، شہیدین، شہزادہ کونین کا صدقہ عطا فرمائے، سب بولیں آمین۔ اور میرے والد گرامی حضرت مولانا نور الہدیٰ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ وہ نمازی تھے، ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، وہ مستجاب الدعوات تھے، مجھ سے فرمایا کرتے تھے میں نے جتنی دعائیں کی ہیں سب قبول ہوئی ہے۔ اس لیے میرے ابا کے جنازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ سینکڑوں علماء تھے، اور پبلک اتنی تھی کہ بستی والوں نے دیکھ کر کہا کہ آج تک ہماری بستی کے کسی شخص کے نماز جنازے میں اتنی بھیڑ نہیں دیکھی گئی جتنی بھیڑ میرے ابا کے جنازے میں تھی۔ جب جنازہ اٹھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، عابد کا جنازہ جا رہا ہے، زاہد کا جنازہ جا رہا ہے، جنتی کا جنازہ جا رہا ہے، اور میرے والد خاموش زبان سے یہی اعلان کر رہے تھے، اے دنیا والوں، زندگی اسی طریقے سے گزارو کہ جب تم دنیا میں رہو تو زمین پر لوگ دیکھیں تو یہ کہیں یہ چلتا پھرتا جنتی ہے، اور جب جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں یہ جنتی کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ اجازت دیں تو ایک دو حدیث شریف میں سنا دوں۔ علماء کرام کی بھی اجازت چاہیے، مجھے علماء کی بھی اجازت چاہیے، اور علماء کی بھی توجہ چاہیے، خصوصی دعا چاہیے، تھوڑی توجہ فرما دیں۔ میں صرف حاضر ہوں تو منتظمین بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، جب بھی میں دہلی جاتا ہوں، قریب میں اجلاس ہوں تو وہ شرکت کرتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان کی محبت کے گزشتہ سال جلسے میں حاضر نہیں ہو سکا، اور جب وہ زیادہ سفر واپس کرنا چاہا تو جناب شہباز بھائی نے اور کمیٹی کے نوجوانوں نے کہا نہیں، ہم زیادہ سفر واپس نہیں لیں گے، آئندہ سال کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور اس سال ضرور آنا ہے۔ تو میں جبکہ میرے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول خاتون جنت نے پیارے نبی کے انتقال پر ملال پر جو جملہ کہا تھا، شیر کی صورت میں جو بات کہی تھی، شبت فرمایا تھا حضرت فاطمہ زہرا نے کہ شبت علیہ مصائب لو انہا شبت علی الایام سرنا لیالیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے اوپر ایسی مصیبت ڈال دی گئی ہے کہ اگر وہ مصیبت دن پہ ڈال دیا جائے تو دن رات بن جائے، اور رات پہ ڈال دیا جائے تو رات دن بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یقیناً آج میں بھی ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اجازت ہو آدھے گھنٹے کی اجازت کے ساتھ 2-3 حدیث شریف کے ساتھ حاضر ہوئے، اجازت ہے تو ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، آمنت بالله صدق الله العظيم، وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ليسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهسه وتلدغه حتى تقوم الساعة،
لو ان تنین منها نفخ بالارض ما انبتت خضراء او كما قال رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، اعلی رضا، بالا رضا، نیرالا رضا، محقق رضا، محدث رضا، مفسر رضا، معلم رضا، مصنف رضا، مفتی رضا، مجدد رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، سنیت کی جان، بریلویت کی پہچان، علامۃ الزمان، فرید الآبان، منبع العرفان، عالم معنی و بیان، ذو العلم والایقان، ساحر اللسان، مبطل باطل ادیان، صاحب کنز الایمان، اہل سنت کی شان، علم کی چٹان، اور سبحان اللہ بولو مسلمان. فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور فرماتے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اعلی حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. عالم بعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ شاہ سید حسنین رضا صاحب قبلہ دام ظل علینا پوری شان سرپرستی کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں. حضرت سید شاہ حسنین رضا قادری مدد ظل نورانی یہ علم کے دریا بھی ہیں، پیار کے ساغر بھی ہیں، اخلاق کے پہاڑ بھی ہیں. ہم آل رسول کی زیارت کر رہے ہیں. اعلی حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت سے گزارش ہے کہ میرے والد گرامی حضرت مولانا نور الہدی علیہ رحمہ جو 6 روز پہلے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، ان کے لیے دعا فرما دیں. آمین یا رب العالمین. حضور سید شاہ حسنین رضا قادری یقیناً بعمل شخصیت کا نام ہے اور روشن ضمیر شخصیت کا نام. آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. یہ آبادی اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہے کہ آل رسول کی آمد ہوئی ہے. یہ بستی قسمت والی ہے، مقدر والی ہے، اور آپ بھی قسمت کے سکندر ہیں کیونکہ ایک آل رسول کی زیارت یہ سعادت بزور بازونیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ. مجھے حدیث کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا، جو آل رسول سے محبت کرتا وہ مرے گا ایسا خوش نصیب مومن ہو کر مرے گا. مرنے والے روز مر رہے ہیں، انتقال لوگوں کا ہو رہا ہے. 6 دن پہلے میرے ابا مولانا نور الہدی صاحب کا انتقال ہو گیا. علاقے میں آج بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا، کل بھی ہوگا، گزشتہ پرسوں ترسوں بھی ہوا ہوگا. اور بہار میں، بنگال میں، اڑیسہ میں لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، جھارکھنڈ میں، اتراکھنڈ میں، راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں، کرناٹک میں، آندھرا پردیش میں، راجستھان میں، ہریانہ میں، پنجاب میں، ارے بلکہ ہندوستان میں، پاکستان میں، ترکستان میں، انگلستان میں، افغانستان میں، سوڈان میں، امریکہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، ہولینڈ میں، موریشس میں، ملیشیا میں، سری لنکا میں، آسٹریلیا میں، زمبابوے میں، چین میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، بھوٹان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سیریا میں، الجیریا میں، عمان میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پوری دنیا میں لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے. لوگ دنیا سے جا رہے ہیں.
لیکن جانے والے جو جا رہے ہیں ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں اگر مرنے والا آل رسول سے محبت کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ ہی جاتا ہے، خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے، اور جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے وہ سیدھا جنت الفردوس میں جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت سید شاہ حسنین رضا قادری صاحب قبلہ۔ تو آل رسول سے محبت یہ بڑی چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں آقا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ له قبرہ مزار لملائکۃ الرحمہ۔ جو آل رسول سے محبت کرے گا ایسا خوش نصیب جب قبر میں جائے گا۔ اب قبر پہ فاتحہ پڑھنے اس کا باپ آئے نہ آئے، فاتحہ پڑھنے اس کا بیٹا آئے چاہے نہ آئے، رشتہ دار آئے یا نہ آئے، اگر انتقال کرنے والا قبر میں جانے والا آل رسول سے محبت کرنے والا تھا تو صبح و شام رحمت کے فرشتے آیا کریں گے۔ ارے بھائی بولو ذرا، مسکرا کر خوش ہو کر بولو سبحان اللہ۔ اب ایک ایسی خوشخبری دے دوں، ایک ایسا انعام دے دوں کہ انشاءاللہ انعام لے کر آپ جائیں گے تو خوشی کے مارے نہ آج نیند آئے گی نہ کل آئے گی، خوشی میں نیند اڑ جاتی ہے۔ لے جاؤ وہ انعام جو دے رہا ہو۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ جو آل رسول سے محبت کرے گا ایسا خوش نصیب جب دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے والا ہوگا، ملک الموت آئیں گے اور حضرت اسرائیل روح نکالنے سے پہلے فرمائیں گے مبارک ہو مبارک ہو اے دنیا سے رخصت ہونے والا مرد مومن مرد خدا، تو دنیا سے جائے گا تو جنت میں ہی جائے گا۔ محب اہل بیت کو، محب آل رسول کو ملک الموت روح نکالنے سے پہلے جنت کی بشارت دے رہا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شیخ طریقت حضرت علامہ سید شاہ حسنین رضا قادری یہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، یہ روشن ضمیر شخصیت ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ ہماری قسمت ہے، مقدر ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ زیارت کیجئے حضرت کی، اور آیت جو قرآن شریف کی میں نے پیش کی اس پہ تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے پہلے درود شریف پیش کرتا ہوں، میں بھی آپ بھی کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، حسن تم سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ قرآن شریف کی جو آیت میں نے پیش کی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آئے گی، علماء کو، خطبہ کو، شعراء کو، ادبا کو، نقبہ کو، فصحاء کو، بلغاء کو، نجبا کو، سب کو موت آئے گی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ موت آئے گی، بچوں کو بھی پتا ہے، جوانوں کو پتا ہے، بوڑھوں کو پتا، مقتدی کو پتا، امام کو پتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، ماں بہنوں کو بھی معلوم ہے، عورتوں کو بھی پتا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تفصیلی خطاب کرنے کا وقت نہیں، لیکن ایک حدیث ایسی سنا دوں کہ اس حدیث کو آپ کل پرسوں ترسوں نرسوں تک نہیں، آپ برسوں تک یاد رکھیں گے۔ سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ نماز پڑھتے، ماہ رمضان کے روزے رکھتے، مالوں کی زکات دیتے، استطاعت ملی تو حج کرتے، صدقات عطیات خیرات کرتے، پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے، ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتے، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اب دیکھیے جب آپ کا انتقال ہوتا
روح قبر سے ان سوری سے پرواز کر جاتی ہے اور قبر کی منزل میں ہم پہنچتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، پوزیشن کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے۔ مشکات شریف کتاب العلم صفحہ نمبر 32 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ الى آخر الحدیث۔ بول دے محبت سے، حدیث شریف سن رہے ہیں مسکرا کر بولیں سبحان اللہ، ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا علی، اور محبت سے بولیں یا علی، اور محبت سے یا علی۔ ارے بھائی وہ بہت جلدی سلام ہونے والا ہے، بولے پوری قوت سے یا علی، اور محبت سے یا علی۔ وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے آپ بھی توجہ سے سنیے گا، میرے آقا کے صحابی، پیارے صحابی، نرالے صحابی، بے مثال صحابی، بے نظیر صحابی، ذیشان صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جان عالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، سراج السالکین، شمس العارفین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین نے فرمایا اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا، مر گیا انسان، اے بھیا، اللہ اللہ، اس سے اچھا بیان ہو نہیں سکتا۔ توجہ چاہوں گا، ایسا بیان جو زندگی بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے، یعنی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے، یعنی ایسا بیان جس میں یہ بتایا جائے کہ دنیاوی محبت دنیا تک ہی محدود ہے، اور پیارے نبی سے محبت کا جو رشتہ، یہ محبت قبر میں بھی کام دے گی، میدان محشر میں بھی کام دے گی، ہر نظر کانپ اٹھے گی، تو تیز رکھیے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور دو شعر اور پیش کروں، آپ کی اجازت ہو تو اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے پیش کروں، اجازت ہے؟ زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے یا رسول اللہ، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، بس آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے۔ اس شعر پہ انشاءاللہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے، کہا خدا نے سر حشر بخش دی امت، روک نہیں پائیں گے خود کو آپ، چیلنج ہے میرا، کہا خدا نے سر حشر بخش دی امت، میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے، میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے۔ تو انتقال ہو گیا، آپ دار پانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل قبر ہے جی۔ موت سے چھٹکارا نہیں، آزادی نہیں۔ میں خود الحمدللہ مالک نصاب ہوں، اتنی طاقت و استطاعت اللہ نے دی ہے کہ میرے ابا کا تو اچانک انتقال ہوا، طبعی موت ہوئی، طبعی۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ طبیعت علیل ہے، یوں تو میرے ابا صحیح تھے، تو میں جی دہلی میں علاج کروا سکتا تھا، اتنی استطاعت تھی بامبے میں علاج کرا سکتا تھا، اتنی استطاعت مجھے اللہ نے دی ہے کہ امریکہ میں علاج کرا سکتا تھا، لیکن اچانک موت واقع ہوئی، طبعی موت۔ طبیعت میرے ابا کی بالکل درست تھی۔ تو مقصد یہ ہے
کیا آپ علاج کرائیں؟ کتنی بھی آپ کے پاس استطاعت ہو، یورپ کے ڈاکٹر کو کیوں نہ بلا لیں؟ جی اگر موت آ گئی تو وہ ٹل نہیں سکتی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ ہر مرض کا علاج ہے، اور میں بھی جانتا ہوں موت کا کوئی علاج نہیں، تو خود کو تیار کیجئے، کب کس کی موت آ جائے کسی کو پتہ نہیں، ہماری آ جائے، ہم میں سے کس کی آ جائے پتہ نہیں، کس حالت میں آ جائے پتہ نہیں، تو ہمیں ہر حالت پہ نظر رکھنی چاہیے، اور کوئی بھی ہماری حالت ایسی نہ ہو کہ موت آئے تو افسوس رہ جائے، بلکہ ہر حالت پہ نظر رہے، اور حالت ہماری ایسی ہو کہ ہم کہیں اے موت تو آ جا، تو جب بھی آئے گی مجھے مسجد میں پائے گی، مدرسے میں پائے گی، تو نماز میں پائے گی، مجھے رکوع میں پائے گی، کلمہ شریف کا ورد کرتا ہوا پائے گی، درود شریف پڑھتا ہوا پائے گی، اے موت جب بھی تو آئے گی پیارے نبی کی نعت خوانی کرتا ہوا پائے گی۔ حالت پہ نظر ہو، ہر حالت آپ کی اچھی ہو، ہر حالت پہ آپ کی گہری نظر ہو۔ تو موت ہو گئی، قبر میں پہنچ گئے، اب قبر میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ حدیث شریف سن لیں آپ، تفصیلی خطاب ایسے موضوع پہ ہونا چاہیے، لیکن آج نہیں ہو پا رہا۔ جب میں خود بہت سنبھل کر آؤں گا، ذہنی طور پہ بھی میں صحیح ہوں گا اور طبعی طور پہ بھی جی تو میں بھی تفصیل خدمت کروں گا۔ آج ایک جھلک پیش کر رہا ہوں، ہاں جھلک پیش کر رہا ہوں۔ ہمت مجھے بریلی شریف سے مل رہی ہے اور آل رسول سے مل رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اپنے پاس ہمت نہیں آتی، رب کعبہ کی قسم نہیں، یہ قطعی ہمت نہیں ہے، لیکن پشت پناہی حاصل ہے مجھے آل رسول کی، ہم اور ہمدردی حاصل ہے آل رسول کی، اور فیض حاصل ہے مجھے آل رسول کا، ادھر سے لے کر ادھر پہنچا رہا ہوں۔ انتقال ہو گیا، نماز آپ قبر میں پڑھیں گے نہیں، روزہ رکھیں گے نہیں، مالوں کی زکات دیں گے قبر میں نہیں، حج کریں گے نہیں، زکات دیں گے نہیں، عطیات صدقات خیرات نہیں، اپنے ہاتھ سے کوئی نیکی آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتے، بذات خود فی نفسی ہی آپ عاجز ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، جی ہاں بے بس ہیں، مجبور ہیں، فی نفسی ہی آپ نے کیا نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آقا داتا مابا ملجا شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا، خیر الرسل خیر البشر خیر الورا نے فرمایا تین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے مرنے کے بعد قبر میں بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہتا۔ ارے بول دو ذرا ذوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ بول دو سبحان اللہ۔ اور مجھے آپ یہ کہیے کہ وہ تین چیزیں میں بتاؤں، اجازت ہے، اشتیاق ہے، انتظار ہے تو بولے مسکرا کر یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ اے رات کے 4:30 بجے اللہ اللہ اذان فجر بہت قریب ہے، ایک شعر آیا ستیہ ذہن پہ کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہیں، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کے حقدار ہیں۔ موت اجازت دے دو شعر پیش کروں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، حضرت نوشاد بھائی یہ مجھ سے محبت فرماتے، میرے ابا سے بھی فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، جی آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، سب کے والدین کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے، سب کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ اولاد کے تادیر قائم ہے۔ خدمت کر لو والدین کی، زیارت کر لو والدین کی، والدین کی زیارت عبادت۔ شعر سنیے پھر ادھر آتا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں،
میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں. عاشق رسول نکیرین سے کہہ رہا ہو بعد میں یہ سوال پہلے نکیروں آقا کا ذکر چھیڑو. ہو بعد میں یہ سوال پہلے نکیروں آقا کا ذکر چھیڑو. ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں. میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں. قبر میں آپ بذات خود نیک کیا نہیں کر سکتے. مولانا کیوں نہ ہو بذات خود اس میں عبادت کر کے فی نفسی نیکی نہیں کر سکتے آپ. لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کاموں کی وجہ سے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. پہلا کام نوٹ کیجئے صدقہ جاریہ. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی, آپ نے چندہ پیش کر دیا اور آپ کا چندہ تعمیر میں لگ گیا. اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کی آبادی میں مسجد باقی رہے گی, اذان ہوتی رہے گی, نماز ہوتی رہے گی اور آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا. مدرسہ آپ نے بنوا دیا, مدرسے میں کمرہ بنوا دیا, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ قبر کی منزل میں رہیں گے اور جب تک روئے زمین پہ مدرسہ رہے گا مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. مرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کر کے مرے, دنیا سے جانے سے پہلے اب صدقہ جاریہ کر لیں. پہلی چیز صدقہ جاریہ. اے نوجوانوں نوٹ کر لو میری گفتگو کو. دوسری چیز سنو, آقا فرماتے, توجہ چاہوں گا, اور علم ينتفع بھی, مرنے والا دنیا سے جانے والا ایسا علم حاصل کر کے گیا ہو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. علم ہو تو علم نافع کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. علم نافع کی وجہ سے لوگوں کو یعنی نفع پہنچاؤ. نفع جس علم نے پہنچایا ہو اسی کو علم نافع کہتے. تو علم نافع کی وجہ سے ثواب قبر میں ملتا رہے گا. ابھی ضمن میں اعلیٰ حضرت کو پیش کروں میں, یوں تو بہت ساری مثالیں ہیں چھوٹی چھوٹی, میری نظر میں یہ ہے بہت بڑی کہ اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ 1000 سے زائد کتابیں لکھی اور وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں. اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں اپنے مزار میں قلبی تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تو مجھے کہنے دو وہ مزار میں رہیں گے اور علم نافع کی وجہ سے ان کو قلبی ثواب مل رہا تھا, آج بھی ثواب مل رہا ہے اور قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. اعلیٰ حضرت کا علم نافع کہ آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تو آقا فرماتے ہیں کہ علم نافع کی وجہ سے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. 2 چیز ہو گئی, 2 کتنی ہوئی, 2 صدقہ جاریہ اور علم نافع. اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ, کہ مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کر مر گیا ہو. مرنے والا کیسی اولاد چھوڑ کر مرا ہو, نیک اولاد, متقی اولاد, پرہیزگار, دیندار, امانتدار, دیانتدار, ایماندار, خوددار, عاشق سید ابرار. مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کے مر گیا ہو تو نیک اولاد کی وجہ سے قبر میں ثواب ملتا رہے گا, قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اللہ اللہ, توجہ چاہوں گا. میرے ابا نے ان تینوں باتوں پر سختی سے عمل کیا اور یہ پیغام دیا ہے میرے سنی بھائیوں تم بھی عمل کرنا.
میرے ابا نے بے شمار مساجد میں اور مدارس میں تعمیر کے سلسلے میں چندہ پیش کر کے صدقہ جاریہ اپنے لیے کیا. میرے ابا خود مولانا تھے اور ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں. ان شاگردوں کی وجہ سے بھی ابا کو ثواب ملتا رہے گا اور نیک اولاد کی وجہ سے ثواب بھی والد صاحب کو ملے گا. میں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن میرے والد نے میرے چھوٹے بھائی مفتی نعمت اللہ کو بھی فاضل بنایا, مفتی بنایا, خطیب بنایا, عالم بنایا. ایک بھائی اور مولانا اظہار الحق کو بھی عالم بنایا. میرے یہ دونوں بھائی بہت نیک ہیں, میں تو گنہگار ہوں. میرے یہ دونوں بھائی بہت نیک ہیں. ایک اور بھائی ماسٹر برکت اللہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تقوی عطا فرمایا ہے, انہیں بھی پرہیزگاری کی دولت دے دی ہے. تو مجھے کہنے دو کہ انتقال کرنے والا اولاد نیک چھوڑ کر انتقال کرے تو نیک اولاد کی وجہ سے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تو ابا نے یہ کام بھی صدقہ جاریہ کی صورت میں کیا. آج وہ اپنی قبر میں ہے اور اولاد کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے اور آگے بھی ملتا رہے گا. میں بھی آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ میرے ابا کی روح آپ سے کہہ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے آپ بھی یہ 3 کام کر لیں. انتقال سے پہلے آپ بھی یہ 3 کام کریں. علم نافع کے حوالے سے, صدقہ جاریہ کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے آپ خود بھی نیک بن جائیے اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیے اور اس قابل ہو جائیے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. اولاد ہو نیک, نیک اولاد کی وجہ سے باپ کو فائدہ ملتا ہے قبر میں. بنی اسرائیل کا گنہگار تھا, بدکار تھا, خاطی تھا, پاپی تھا. مرنے لگا تو بیوی سے بولا, ماں بہنوں غور سے سنیں, آپ کے لیے بھی نصیحت. بیوی سے بولا میری شریک حیات, میں تو گنہگار بدکار ہوں, تیرے پیٹ میں جو بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو دین کی تعلیم کے لیے عالم کے پاس بھیجنا. مر گیا وہ گنہگار. چند مہینوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا, جب چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہو گیا تو اس ماں کو شوہر کی وصیت یاد آ گئی. بیٹے کو بلا کر مانے کا, بیٹا تیرے مرحوم باپ کی تمنا تھی کہ تو دین کی تعلیم حاصل کرے, جا میں وعدہ کر چکی ہوں تیرے والد سے کہ میں دین کی تعلیم تجھے دلواؤں گی. جا مدرسے میں جا, استاد کے پاس جا تاکہ تیرے مرحوم باپ کی روح کو تسکین ملے اور میری شرم عقیدت کا فرض ادا ہو جائے. جا بیٹا جا, میرے خواب کو شرمندہ تعبیر کر, بیٹا جا. بچہ چلا, عالم کے پاس آیا, استاذ نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار میرے ساتھ آپ بھی تلاوت کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بچے نے دلکش آواز میں بسم اللہ کی تلاوت کی تو استاذ نے کہا آج ہی تیرا داخلہ ہوا, اپنی جگہ پہ بیٹھ جا اور بسم اللہ شریف یاد کر. بچہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا, جھوم جھوم کر کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین پہ وہ بچہ جھوم رہا تھا, آسمان پہ اللہ کی رحمت جھوم رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین جبرائیل امین, جس کا بیٹا مجھے دنیا میں رحمان کہہ رہا ہے, رحیم کہہ رہا ہے, اس کا باپ جہنم میں جلے, یہ میری رحمت کو گوارا نہیں. میں نے بیٹے کی وجہ سے باپ کو معاف کر دیا ہے, اب اس بچے کے باپ کو جنت کی بہاروں میں داخل کر دو. تو بیٹے کی وجہ سے والدین کو فائدہ پہنچتا تو خود بھی نیک بنے, بچوں کو بھی نیک بنائے. دیکھیے تو وہ بچے تھے جو کس قدر نیک تھے. حضرت مالک ابن دینار, کیا کہا میں نے,
نیک بچہ کیسا ہوتا ہے نوٹ کرو، ٹائم نہیں ہے اب میرے پاس، حضرت بھی آ چکے. نیک بچہ. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں مٹی کا ڈیلا. اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی، غور سے سنیے گا، کہ وہ مٹی کے ڈیلے کو کبھی دیکھ کر رو دیتا، کبھی مسکرا دیتا. کبھی رو دیتا، کبھی مسکرا دیتا. کبھی رو دیتا، کبھی مسکرا دیتا. قریب گزرے اللہ کے ولی اور سوچا سلام کروں بچے کو. پھر یہ غور کیا کہ چھوٹا بچہ ہے، کیا سلام کرنا. آگے نکل گئے. آگے نکلے ہی تھے کہ حدیث مصطفیٰ نے روک لیا کہ میرے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. ایک بار میں سب کو سلام کر رہا ہوں، جواب دے دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، شکریہ. تو حضرت مالک بن دینار لوٹ کر آئے، بچے کو سلام کیا، السلام علیک یا ایھا الطفل. تو بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. حضرت مالک بن دینار نے کہا بچہ تجھ سے میری پہلی ملاقات ہے، تو مجھے کب سے جانتا؟ اس سے پہلے تو تجھ سے ملاقات نہیں ہوئی. بچے نے کہا پہلی ملاقات نہیں، یہ دوسری ملاقات. عالم ارواح میں، دنیا میں آنے سے پہلے، عالم اجسام سے پہلے عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، میرے بغل میں آپ کھڑے تھے، اس وقت میں آپ کو جانتا تھا، دنیا میں کیسے بھول سکتا ہوں. اب تو حیرت کی انتہا نہ رہی. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تو بڑی پیاری باتیں کرتا، کچھ پوچھوں؟ بچے نے کہا پوچھئے، غور کریے گا. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا بچہ یہ بتا نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا آپ میرے قریب سے گزر گئے اور آپ نے سوچا بچے کو کیا سلام کرنا، پھر آپ نے سوچا بچے کو سلام کرنا بھی سنت، تو لوٹ کر آئے، سلام آپ نے کیا. تو جس چیز نے آپ کو سلام سے روکا تھا اسی کو نفس کہا جاتا ہے، اور جس نے سلام کرنے پہ مجبور کیا ہے اسی کو عقل کہا جاتا. بولے تو بڑی پیاری باتیں کرتا، کچھ اور پوچھوں؟ بچے نے کہا پوچھئے. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا بیٹا تو ہے چھوٹا، لیکن تو مٹی کے ڈیلے کو دیکھ کر کبھی روتا کبھی مسکراتا، معمہ کیا ہے، مسئلہ کیا؟ تو بچے نے کہا اے مالک بن دینار، جب میں اس مٹی کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں بھی مٹی کا بنا ہوا انسان ہوں اور مرنے کے بعد بھی قبر کی منزل مٹی میں ہی جانا، نیک کام کروں گا تو جنت ملے گی، اچھی کام کروں گا تو جنت ملے گی، تو جنت کا تصور کر کے مسکرا دیتا ہوں، اور جب یہ غور کرتا ہوں کہ پورے کاموں کا انجام جہنم ہے تو جہنم کا تصور کر کے میں رونے لگتا ہوں. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تو بہت چھوٹا، آخرت کی اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ تو بچے نے کہا میں چھوٹا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں بہنیں کھانا پکاتی ہیں چولہے پر اور موٹی موٹی لکڑیوں میں جب آگ نہیں لگتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگا کر ماں بہنیں موٹی موٹی لکڑیوں کو سلگا لیتی ہیں. اس طرح سے موٹی موٹی لکڑیاں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی وجہ سے کام میں آ جاتی ہیں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگاروں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، اور اگر انہیں جہنم کی آگ نہ جلا سکے تو کہیں ان بڑے بڑے گنہگاروں کو سلگانے کے لیے ہم جیسے چھوٹے بچوں کو نہ ڈال دیا جائے. یہ سن کر اللہ کا ولی رونے لگا، پوری بزم رونے لگی، پوری محفل رونے لگی. وہ بچہ تھا جو آپ کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ پیغام دے رہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ پیغام دے رہا تھا اے لوگو نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. پیغام دے رہا تھا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ
تمہاری نماز پڑھی جائے، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں؟ آپ کی پڑھی جائے گی۔ ارے پڑھی جائے گی کہ نہیں؟ بے شک، لا ریب، بلا شبہ۔ اللہ کرے کہ سب کی موت اسی انداز سے ہو کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے، اللہ کرے۔ تو نماز پڑھو، نماز افضل العبادات۔ ٹائم نہیں میرے پاس، افضل العبادات، اہم العبادات نماز، جی ساری عبادتوں میں افضل۔ میں چاہتا ہوں ایک حدیث نماز کی فضیلت پہ سنا دوں۔ میرے ابا نمازی تھے، صاحب ترتیب تھے، جی عاشق اعلی حضرت تھے، عاشق مفتی اعظم تھے، عاشق مصطفیٰ تھے۔ سبحان اللہ۔ سنو، نمازی بن جاؤ، وعدہ کرو پابندی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ سارے لوگ بولو ہاتھوں کو اٹھا کر انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور وعدہ لوں گا، حدیث سنا دیتا ہوں۔ مشکات شریف کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 56، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارایتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ هل یبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بين الخطايا او كما قال رسول الله الى آخر الحدیث۔ میرے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا، نور مجسم نے فرمایا، رسول محتشم نے فرمایا، نبی اعظم نے فرمایا، شفیع الامم نے فرمایا، اے میرے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، مستانوں، جابازوں، سرفروشوں، مجاہدوں، صحابیوں، مومنوں، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، نہر جاری ہو، پانی والی نہر جاری ہو، اور یغتسل فیہ کل یوم خمسہ، اور نہر والا روز اس میں 5 بار نہاتا ہو، 5 بار نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل باقی رہے گا؟ میرے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس کے جسم پہ کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابی نے کہا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، جو روز 5 بار نہائے گا اس کے جسم پہ قطعی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آقا نے فرمایا بس یہی 5 وقتوں کی نمازوں کی مثال ہے کہ جیسے روز 5 بار نہا لینے والا اپنے میل سے پاک ہو جاتا ہے، یوں ہی روز 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، خطاؤں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اے بانکا بہار والو، گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہو تو پابندی کرو نمازوں کی۔ ظہر میں 12 رکعت ہے، 15 منٹ کا ٹائم دے دو۔ عصر میں 8 رکعت ہے، اب 10 منٹ کا ٹائم دے دو۔ مغرب میں 7 رکعت ہے، اب 10 منٹ کا ٹائم نکال لو۔ عشاء میں آپ کو بتائیں مغرب میں 7، عشاء میں 17 رکعت ہے، اب 20 منٹ کا ٹائم نکال لو۔ فجر میں 4 رکعت ہے، آپ نکال لو ٹائم جناب علی 10 منٹ کا۔ ظہر میں 12 رکعت ہے، 15 منٹ کا ٹائم نکال لیجئے آپ، یعنی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں رات و دن میں۔ 24 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے کا ٹائم نکال لیجئے، 1.5 گھنٹے کا وقت دے دیجئے، اور سنیے نہ سمجھو کہ اپنے لیے مانگتا ہوں، تمہیں سے تمہارے لیے مانگتا ہوں۔ اگر آپ نے پابندی کر لی نمازوں کی، رب کعبہ کی قسم آپ کے گھر میں بھی رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت ہوگی، اور کاروبار میں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ پابندی کریں گے، ہاتھوں کو اٹھا کر سب بولیں انشاءاللہ۔ سارے لوگ دیانت کے ساتھ سرکار کی محبت میں اٹھائے، بولیں انشاءاللہ۔ دیکھیں آل رسول کو گواہ بنائیے، ابھی نیچے مت کیجئے، بولیے انشاءاللہ۔ اے مولا ان لوگوں کو پکا نمازی بنا دے اور میدان محشر میں اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ افضل العبادات ہے نماز۔ اے پیاری ماں بہنوں، پابندی کرو آپ بھی نمازوں کی، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، بالکل نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ورنہ سنا دیتا۔ متن حدیث سن لیجئے، عذاب قبر حق ہے،
عذاب قبر حق ہے، اس ضمن میں حدیث سن لیجئے، ترجمہ پھر کبھی۔ مشکاۃ شریف باب آداب الخلا صفحہ نمبر 42 سطر 5 6 7 8 9 سطر 8 9 10 11 12 عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحده قيل يا رسول الله لما صنعت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله ان يخفف عنهما ما لم يبسا الى اخر الحديث۔ تقریر بھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو ہی گئی میری، الحمدللہ۔ ہمت تو نہیں تھی لیکن آل رسول کی برکت حاصل ہوئی، مجھے غیبی نصرت ملی مجھے، اور جو کچھ خدمت میں نے کی خلوص کے ساتھ، رب کعبہ کی قسم نہایت خلوص کے ساتھ میں نے جو خدمت کی، اللہ قبول فرمائے، اس کا ثواب میرے ابا حضرت مولانا نور الہدیٰ کی روح کو عطا فرمائے۔ یہاں جتنے سامعین ہیں ان کے خاندان سے جو انتقال کر گئے ہیں ان مرحومین مرحومات کی روحوں کو عطا فرمائے، جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی۔ میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا، جمال یار کی رانائیاں بیان ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جملہ منتظمین زندہ باد، پائندہ باد، درخشندہ باد، تابندہ باد۔ السلام۔ سبحان اللہ بولو بھیا، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ طریقت علامہ سید شاہ حسنین رضا خان قادری نے کتاب لکھی، دیکھیے حضرت تو جلسوں میں سرپرستی اور صدارت کے ذریعے اور بیعت و طریقت کے ذریعے آپ کو فیضیاب فرما رہے ہیں، لیکن قیمتی وقتوں میں سے بھی وقت نکال کر تصنیف کا کام فرما رہے ہیں۔ حضرت تصنیف کا کام فرما رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب حضرت نے لکھی معراج التصوف فی الاسلام، اے سبحان اللہ، معراج التصوف فی الاسلام، اللہ اکبر۔ اتنی معرکۃ الآراء کتاب، سبحان اللہ، معلوماتی کتاب، ایمانی کتاب، نورانی کتاب، حقانی کتاب، عرفانی کتاب، میں کہوں قرآنی کتاب، سبحان اللہ۔ ایسی کتاب حضرت نے لکھی۔ یہ کتاب جناب علی 2 ہے، ایک ہے ماشاءاللہ، زخیم ہے، 100 روپے کی قیمت صرف اس لیے رکھی گئی ہے، جو چھپائی میں پیسے لگے ہیں وہی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ مقصد حضرت کا ہے مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت، حضرت کا مقصد ہے مذہب اہل سنت کی اشاعت، تو زیادہ سے زیادہ آپ معلومات فراہم کر سکیں، یہ حضرت کا مقصد ہے۔ اعمال و عقائد کی اصلاح کر سکیں، یہ حضرت کا مقصد ہے۔ یہ معراج التصوف فی الاسلام 100 روپے اس کی قیمت ہے، ضرور حاصل کریں۔ اگر آپ اردو نہیں جانتے، دیکھیں سلام کے بعد یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو اگر آپ نہیں جانتے تو لاکھوں سلام ہم فقیروں کے سربت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔